बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं एक नई स्टोरी हॉरर गैलेक्सी से। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड टच द बेल आइकन ताकि आपको नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। आज की कहानी मशहूर रिटायर्ड डीएसपी मलिक सत्तर हयात की डायरी के सच्चे केसेस पर मबनी है जो उन्होंने निहायत सच्चाई और जहानत से सॉल्व किए। टाइटल जंगालू। जाड़ा अपने जोबन पर था। जनवरी का महीना था। अपनी तमाम तर ठंडक और यकबस्तगी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पिछले एक हफ्ते से या तो दिन भर सूरज का चेहरा देखने को मिलता ही नहीं था या थोड़ी देर के लिए झलक दिखलाकर गायब हो जाता था। सुबह के वक्त धुंध माहौल और फिजा से दामनगीर नजर आती थी। कारोबारी जिंदगी का बनिस्बत ताखीर से आगाज होता था और दिन के इख्तिताम के साथ ही सिमट जाता था। गांव देहात में तो वैसे ही ज़िंदगी की रफ्तार कदरे सुस्त होती है, मगर मौसम सरमा ने तो इसे दो आतिशाही कर डाला था। ऐसी ही एक धुंधालू सुबह थी जब मैं थाने पहुंचा तो अजीब सी सूरत हाल से वास्ता पड़ा। मुझसे पहले चंद अफराद वहां मौजूद थे जो यकीनन किसी काम के घर से ही वहां आए थे। मैं इनके पास से गुजरा और अपने थाने में आ गया। फिर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी पर बैठा तो कांस्टेबल असलम मेरे पास आ गया। असलम, ये क्या सुबह ही सुबह तुमने लोगों को बरामदे में रश लगाया हुआ है? मैंने कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए पूछा। सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है मलक साहब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। हुसैनाबाद से चंद बंदे एक चोर को पकड़ लाए हैं। इन दिनों मैं किला शेखुपुरा के थाने में तैनात था और हुसैनाबाद मेरे थाने की हदूद में आता था। मौजा हुसैनाबाद का मोबाइल 200 घर पर मुश्तमिल एक दरमियाने दर्जे का गांव था जहां चौधरी बशारत अली की हुक्मरानी थी। ये गांव मेरे थाने से 2 मील के फासले पर वाक़या था। मैंने कांस्टेबल से कहा, चोर को अंदर ले आओ। ओके मलक साहब, ये कहते हुए वो मेरे कमरे से निकल गया। 1 मिनट से कम वक्त में कांस्टेबल असलम खंबाब वापस आ गया। इसके साथ में दर्जन अफराद भी थे इन्हीं में एक मोटा ताज़ा बंदा खासा घबराया और मुसीबत ज़दा नजर आता था। मुझे ये समझने में देर ना लगी कि मज़कूरा बंदा ही मुबैना चोर है। क्या मसला है भाई? मैंने खालिस थानेदाराना अंदाज में कहा। एक बंदा मुबैना चोर की जानिब कहर आलूद नजरों से देखते हुए बोला, थानेदार साहब, इस बज़ात ने चौधरी साहब की हवेली में चोरी की है। आप इसे फौरन गिरफ्तार करके इसे कड़ी से कड़ी सजा दें। तुम कौन हो? मैंने फसीले से आदमी से पूछा। जनाब, मेरा नाम कदीर है। वो सीना फुलाते हुए बोला, मैं चौधरी साहब का खास बंदा हूँ। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है कि इस थानेदार को इसको थाने में बंद कर दे। आखिरी जुमले में इसने चोर की तरफ इशारा करते हुए अदा किया। कदीर नामी बंदे का अंदाज मुझे कतन पसंद नहीं आया। मैंने डांट के मुशाबे लहजे में पूछा, मैं तो समझ रहा था तुम अल्लाह के बंदे हो और तुम कह रहे कि तुम चौधरी के बंदे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ या तुम सही कह रहे हो? वो मेरी बात से उसका मतलब ये नहीं था। चटपटाए हुए लहजे में बोला, वो जी, मेरा मतलब है कि मैं चौधरी बशार साहब की हवेली में काम करता हूँ। इनका खास खिदमतगार हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा कहूँ ना। मैंने इसके जख्मों पर नमक पाशी करते हुए कहा, कदीर, ये बताओ इस थानेदार का इंचार्ज तुम हो या मैं? जाहिर है जनाब, वो गड़बड़ा बोला, तुसी हो माई बाप, तो फिर थानेदारी मुझे ही करने दो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, मैं हर नौयत के जराइम और उनके मुकर्ररा करदा सजाओं के बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो। जिस बंदे को तुम लोग एक चोर की हैसियत से पकड़ के लाए हो, इसके साथ क्या सलूक करना है मुझे पता है। वो अंदर से सुलग कर रह गया, ताहम बजाय बड़ी फर्माबरदारी से बोला, ठीक है थानेदार जी, आप ही करें जो करना है। मैंने बाकी लोगों की तरफ देखते हुए तहकमाना अंदाज में कहा, तुम बाहर जाकर बरामदे में बैठो। सब उल्टे गर्द में मुड़ गए, लेकिन एक पस्ता कामत मोटा बंदा कदीर के बराबर में खड़ा रहा। मैंने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। तुम? थानेदार जी, ये जब्बार है, कदीर ने जल्दी से कहा। ये भी मेरे साथ चौधरी साहब की हवेली में होता है। मैंने मुतस्किरा वाला चोर का सरापा तनकीदी जायजा लिया। इसकी उम्र 25 और 30 के दरमियान रही होगी। दरमियाना कद और बदन माइल बफरवही, सूरत आम सी, गाल फूले हुए, रंगत गंदमी और सर के बाल घुंघराले। इसने हल्की मूछें भी रखी हुई थी। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर कड़कदार आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शाकिर ने डरे सहमे अंदाज में जवाब दिया। कहाँ से आए हो? मैंने पूछा। सरकार, ये इधर ही हुसैनाबाद का रहने वाला है। जब्बार नामी शख्स ने चोर को बोलने से पहले ही कह दिया। 1 नंबर का डराम है जनाब। मैंने तुमसे पूछा। मैंने घूरकर जब्बार की दफर की तरफ देखा। नहीं, वो गड़बड़ा गया। आपने शाकिर से पूछा है? तो फिर तुम बरामदे में बाहर जाके बैठो। चलो जाओ, अपनी तशरीफ वहाँ जमाओ। मैंने कमरे के दरवाजे की
جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تمہاری یہاں کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ وہ برا سا منہ بنا کر کمرے سے نکل گیا۔ لگتا تھا چودھری بشارت علی نے اپنے بندوں کو کچھ زیادہ ہی سر چڑھا رکھا تھا۔ میں کافی عرصے سے اس تھانے میں محکمہ جاتی فرائض انجام دے رہا تھا۔ میں چودھری کو اور چودھری مجھے اچھی طرح جانتا تھا، لیکن کسی کام کے حوالے سے ہمارا یہ پہلا واسطہ تھا۔ میرے سننے میں یہی آیا تھا بشارت علی ایک مغرور اور خودسر چودھری تھا۔ میں نے شاکر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا تم حسین آبادی کے رہنے والے ہو؟ جی سرکار، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ چودھری کے بندے نے تمہیں ہڈ حرام کیوں کہا ہے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کیا تم کوئی کام وام نہیں کرتے ہو یا چوری چکاری پر ہی گزارا ہو رہا ہے؟ جناب وہ منت ریز لہجے میں بولا میں چور نہیں ہوں، میں تو کھیت مزدور ہوں، کبھی کام کرتا ہوں کبھی فارغ ہوتا ہوں، اور جب فارغ ہوتے تو چوریاں کرتے ہو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا تمہیں کوئی اور ڈھنگ کا شریفانہ کام سمجھ نہیں آتا؟ مائی باپ میں کوئی عادی چور نہیں ہوں، بلکہ میں تو چور ہی نہیں ہوں۔ وہ چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے بولا یہ لوگ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، میں نے کوئی کچھ نہیں چرایا، میں تو چودھری صاحب کی حویلی میں داخل بھی نہیں ہوا۔ میں نے چور کی فریاد پر روئے سخن قدیر کی جانب موڑ دیا اور استفسار کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے مجھے بتایا ہے کہ اس بدذات نے چودھری صاحب کی حویلی میں چوری کی ہے، مگر یہ تو صاف انکاری ہے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ جناب یہ کمینہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے، وہ ناگواری سے شاکر کو پوچھتے ہوئے بولا ہم نے اسے حویلی کے اندر سے پکڑا، یہ جھوٹ یہ بول رہے ہیں۔ جی شاکر نے مدد طلب نظروں سے مجھے دیکھا اور بتایا ان لوگوں نے مجھے حویلی کے پچھواڑے سے پکڑا ہے اور بہت زیادہ مارا بھی ہے۔ آپ مجھ سے بڑی قسمیں لے لیں، قسمیں میں کچھ نہیں کیتا چودھری جی، میں ملک صاحب میں کچھ کیتا ہی نہیں ہے، میں نہ تو چودھری جی کی حویلی میں داخل ہوا ہوں نہ میں نے کوئی چیز چوری کی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے قدیر؟ میں نے افساریہ انداز میں بشارت علی چودھری کے بندے کی طرف دیکھا۔ جناب جھوٹ ہم نہیں، یہ لفنگا بول رہا ہے، قدیر نے جارحانہ لہجے میں کہا۔ آپ اسے ٹرائل روم میں لے جائیں، ذرا سختی کریں، پھینٹی شینٹی لگائیں، سب کچھ اگل دے گا۔ اس کی زبان کس طرح کھلوانا ہے میں خود طے کر لوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس نے چودھری صاحب کی حویلی سے کیا چوری کی ہے۔ وہ تو جناب ہم نے اسے واردات کرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا، وہ اپنے بیان کو تبدیل کرتے ہوئے بولا، مگر اس پر ہماری نظر نہ پڑتی تو اس کا داؤ لگ جانا تھا۔ مگر تم نے تو پہلے بڑے وثوق سے بتایا تھا کہ شاکر نے چودھری صاحب کی حویلی میں چوری کی ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ اگر تم لوگ اسے نہ پکڑ لیتے تو یہ واردات کرنے میں کامیاب ہو جاتا، اس غلط بیانی کا مطلب؟ وہ جناب میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، وہ سنبھلتے ہوئے بولا، اس کو موقع نہ مل سکا، ورنہ شرنا کے قصے بعد میں چھیڑنا۔ میں ایک مرتبہ پھر اس کی بات کاٹ دی۔ صرف یہ بتاؤ کہ اس نے چودھری کی حویلی سے کچھ چرایا ہے یا نہیں؟ اس نے کچھ چرانے کا موقع ہی نہیں مل سکا، وہ متعاملانہ انداز میں بولا۔ قدیر کی پسپائی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے یا کچھ اور دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حقیقت اس سے قطعی مختلف ہے۔ قدیر کا جارحانہ انداز پھر اچانک نرم پڑ جانا اس سبب پر دلالت کرتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے یا ساری دال ہی کالی ہے۔ نے خاص ذہن بنانے کے بعد قدیر سے پوچھا حسین آباد میرے تھانے سے کوسوں دور تو نہیں؟ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور چودھری صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں وہ؟ جناب چودھری صاحب ادھر حویلی میں ہی ہیں، قدیر نے جواب دیا۔ ان کی طبیعت ذات سے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے نے مجھے تانے بھیج دیا۔ قدیر کی وضاحت سے میرا دل مطمئن نہ ہو سکا۔ یہ تو مجھے بڑی واضح انداز میں محسوس ہو گیا تھا کہ اس معاملے کی تہہ میں کوئی ضرور ہیر پھیر ہے۔ کیا ہیر پھیر ہے؟ اس بات کو پتہ لگانے کے لیے ضروری تھا کہ قدیر کو فی الفور فوراً چلتا کروں اور مبینہ چور یعنی شاکر سے تنہائی میں پوچھ گچھ کروں۔ اس فیصلے پر پہنچ کر میں نے قدیر سے کہا ٹھیک ہے، سمجھ لو میں اس بندے کو گرفتار کر لیا، اب یہ میرے قبضے میں ہے، تم واپس جا سکتے ہو۔ جناب چودھری صاحب کو جا کر کیا کہوں؟ اس نے سوالی انداز میں مجھے دیکھا۔ ان سے کہنا کہ چور سے کڑی پوچھ گچھ کر رہا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جو کچھ نتیجہ برآمد ہوگا سامنے آ جائے گا، اگر شام تک چودھری صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ذرا تھانے بھیج دینا، آ کر مجھ سے ملاقات کریں۔ جی بہت چنگا جی، وہ متعاملانہ لہجے میں بولا۔ میں نے قدیر کے اطمینان پر اور تسلی کی خاطر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کانسٹیبل اسلم کھمبوا کو آواز دی۔ اگلے ہی لمحے وہ چراغ جن کی طرح میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ میں نے تحقیرانہ انداز میں کہا اسلم اس چور کی اولاد کو حوالدار جہانگیر کے حوالے تو کرو۔ میں نے شاکر کی جانب اشارہ بھی کر دیا، میں تھوڑی دیر میں اسے تفتیش کرتا ہوں۔ اوئے چلو، اسلم نے شاکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر حوالات میں تمہاری طرح خدمت کرتے ہیں
بات ختم ہوتے ہی اسلم نے استغفاریہ انداز میں میری طرف دیکھا تو میں نے نگاہوں میں اسے سمجھا دیا کہ ملزم شاکر کے ساتھ کسی قسم کی سختی نہ کرنا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور میرا اشارہ سمجھ گیا۔ آپ سن رہے ہیں ہارر گیلیکسی، کائنڈلی سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اور شاکر کو لے کر چلا گیا۔ میرے ان جارحانہ کام نے قدیر کو بڑی حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے رخصت ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ساتھ آنے والے آدھے درجن لوگ بھی تھانے کی حدود سے باہر جا چکے تھے، اور ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے ASI یونس مرزا کو اپنے پاس بلایا۔ یونس مرزا بہت ہی محنتی اور پرعزم پولیس آفیسر تھا۔ اس کا شمار ان پولیس اہلکاروں میں ہوتا تھا جن میں ترقی کرنے کی بے پناہ صلاحیت پائی جاتی ہے، اور دنیا کی کوئی بھی منفی طاقت ان کی ترقی اور ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ان دنوں ایک خوفناک اور لرزہ خیز قتل کی تفتیش چل رہی تھی۔ اسی سلسلے میں نے ایک اہم مشن یونس مرزا کے حوالے کر رکھا تھا۔ ابھی اس سلسلے میں اس کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر سلیوٹ کیا اور بڑی شائستگی سے بولا، جی حکم ملک صاحب، یونس آج ہی تم لاہور روانہ ہو جاؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، میرے پاس میری SP صاحب سے بات ہو گئی ہے۔ انہوں نے ہمارے مسئلے کے بارے میں لاہور ہیڈ کوارٹر کو بتا دیا گیا ہے، وہ تم سے بھرپور تعاون کریں گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ فرمانبرداری سے بولا، میں 15-20 منٹ میں نکلتا ہوں۔ تمام حقیقی اور تفتیشی کام مکمل کر کے واپس آنا ہے۔ میں نے اس پر واضح کرتے ہوئے کہا، اگر رات کو لاہور میں رکنا پڑ بھی جائے تو خیر ہے۔ جی میں سمجھ گیا ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن میں ہلاتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ ASI یونس مرزا کو لاہور روانہ کرنے کے بعد میں نے چور شاکر کو اپنے پاس بلا لیا، اور تھوڑی دیر میں وہ میری میز کی دوسری جانب کھڑا تھا۔ میں نے گھور کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، یوں ہی کھڑے ہو کر میرے سوالوں کے جواب دو گے یا میں تمہیں بیٹھنے کا موقع دوں؟ آپ تھانے کے مالک ہیں سرکار۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی مرضی، جو بھی کریں۔ اگر تم سچ بولنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تھانے دار صاحب، وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا، رب دی سو میں ہنے تک تاڑے نال لکھ بھی جھوٹ نہیں ماریا، آگے بھی سچ بولنے کا وعدہ کرتا ہوں جی۔ تو یہ بات درست ہے کہ تم نے چودھری بشارت کی حویلی میں کوئی چوری ووری نہیں کی؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا۔ میں چودھری صاحب کی حویلی سے ایک تنکا بھی نہیں چرایا جناب، اس نے جواب دیا۔ آپ چاہیں تو بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ میرا کام قسمیں کھانے یا قرآن پاک اٹھانے سے نہیں چلتا، نہ ہی میں اپنے محکمہ جاتی فرائض میں ان معاملات کو لانے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں تمہاری صرف زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں، اور یہ بھی بات واضح کر دوں، اگر تم نے کسی بھی مرحلے پر دروغ گوئی کی تو پھر ذہن میں یہ بات بھی رکھو کہ مجھ سے زیادہ ظالم اور جابر کوئی نہیں ہوگا۔ میری اس ڈھکی چھپی سنگین دھمکی سے وہ ایک جھجھری لے کر رہ گیا، پھر معتدل انداز میں بولا، یقین کریں تھانے دار صاحب، میں بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اچھی بات ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی سی جھجک کے بعد وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ جیسے کہ پہلے میں بتا چکا ہوں، اس کیس میں کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا۔ قدیر کا رویہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ ہر قیمت پر شاکر کو چوری کے حوالے میں پھنسا کر کڑی سے کڑی سزا دلوانے کی خواہش رکھتا تھا، اور یہ بھی ظاہر تھا کہ یہ قدیر کی ذاتی خواہش نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی تمام تر کارروائی کے پیچھے یعنی چودھری بشارت کا ہاتھ تھا۔ اس حقائق کی تہہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ بہلا پھسلا کر اس کا اعتماد اور یقین دلا کر کچھ اگلوانے کی کوشش کروں۔ میں اس پالیسی کا حامی ہوں، اگر گھی سیدھی انگلی سے نکل سکتا ہے تو پھر انگلی کو ٹیڑھا کر کے تکلیف اٹھانے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں اس وقت بھی یہی کر رہا تھا۔ تو پھر یہ غلط ہے کہ تم حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے؟ میں نے شاکر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ ان لوگوں نے تمہیں حویلی کے پچھواڑے سے پکڑا تھا؟ جی چودھری صاحب کے بندے سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ میں نے حویلی کے اندر بالکل قدم نہیں رکھا، ان لوگوں نے مجھے حویلی کے پیچھے کے کھیتوں کے اندر سے پکڑا ہے۔ تم حویلی کے پچھواڑے کیا کر رہے تھے جناب؟ وہ ہچکچاہٹ امیز انداز میں بولا، میں رفع حاجت کے لیے ادھر گیا تھا۔ شاکر کی وضاحت سمجھ میں آنے والی بات تھی، وہ علاقہ اچھی طرح دیکھ رکھا تھا میں نے۔ چودھری کی حویلی کے اندر جانے کا تو اتفاق نہیں ہوا تھا، تاہم محکمہ جاتی ضرورت کے تحت متعدد بار کہیں سے گزرنے کا اتفاق ضرور تھا۔ چودھری بشارت علی کی حویلی کے عقب میں تاحد نگاہ سرسبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ چودھری کے بندوں نے تمہیں کب پکڑا تھا؟ میں نے شاکر کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔
آدھی رات کو جی، اس نے جواب دیا۔ یہ کوئی 11 بجے کا وقت ہوگا اور تم اس وقت تم ہی ان لوگوں کو ملے؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں جی، وہ فریادی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ کٹا ہے جی، ٹھنڈی ٹھار رات میں ڈنگروں کے والے باڑے میں بندی کر کے رکھا ہے۔ یہ تو بہت ظالم لوگ ہیں جناب۔ کیا اس دوران تمہاری چودھری سے ملاقات بھی ہوئی ہے؟ جی، آج چودھری صاحب کے سامنے پیش ہوا تھا جی، اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ قدیر اور جبار نے میرے سامنے چودھری صاحب کو بتایا کہ انہوں نے چور کو پکڑ لیا ہے۔ چودھری صاحب نے مجھے ایسی نظر سے دیکھنے لگے جیسے میں صدیوں سے انہیں میری تلاش ہے۔ انہوں نے غصے بھرے انداز میں مجھ سے وہی سوال کیے جو آپ نے کیے ہیں۔ پھر میں نے کہا۔ اس پر چودھری صاحب نے مجھے 2-4 تھپڑ بھی مارے، میری پسلیوں اور پٹھوٹے بھی رسید کیے ہیں۔ اپنے لشکروں سے کہا یہ کمزاد ایسے نہیں مانے گا، اسے تھانے میں بند کرا دو، میں بعد میں تھانے دار سے خود بات کر لوں گا۔ لمحے بھر کو رک کر اس نے سانس کی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ اب کسی بھی وقت چودھری صاحب تھانے پر آ کر آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، آپ میرے ساتھ بدترین سلوک کریں۔ بات ختم کر کے وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں بالکل بے گناہ ہوں سرکار۔ دیکھو شاکر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے آج تک اپنے افسرانے بالا کا ناجائز دباؤ تسلیم نہیں کیا، تو یہ چودھری بشارت علی میرے سامنے کیا بیچتا ہے؟ اس سلسلے میں تم فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا، میرے سامنے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا، تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ تھانے دار جی، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ آپ دوسرے پولیس والوں سے بڑے مختلف ہیں۔ میں نے اس کے آخری جملے پر کوئی توجہ نہیں دی اور بدستور گہری سنجیدگی سے کہا، شاکر، تمہاری باتوں اور چودھری بشارت کے رویے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ کافی دنوں سے تمہیں تلاش کر رہے تھے۔ ایسا کیوں؟ اس بات کی وضاحت کرو گے تم؟ جناب، میری تو خود سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، وہ الجھن زدہ انداز میں دیکھتے ہوئے مجھے بولا۔ تو اس چودھری صاحب کا تم نے کچھ نہیں بگاڑا، تو پھر کیا معاملہ ہے؟ میرے انداز میں جھنجھلاہٹ چھلکنے لگی۔ چودھری صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ رازانہ انداز میں بولا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ جناب اعلیٰ، وہ بدستور آواز کو دھیما رکھتے ہوئے بولا، جیسے کوئی رازداری کی بات مجھے بتانا چاہتا ہو۔ جب سے چودھری صاحب نے دوسری شادی کی ہے، ان کا رویہ بڑا عجیب سا ہو گیا ہے جی۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ کوئی 6-7 ماہ پہلے حسین آباد کے چودھری بشارت علی نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس سے زیادہ تفصیلات میرے علم میں نہیں تھی۔ مبینہ چور شاکر کی زبانی چودھری کی دوسری شادی کا ذکر سنا تو میرے اندر خود بخود اس کے راز جاری کے بارے میں اشتیاق پیدا ہو گیا۔ چودھری کی دوسری شادی کا اس کے بدلے ہوئے رویے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اسے ٹٹولنے والے انداز میں دریافت کیا۔ ذرا وضاحت تو کرو۔ دوسری شادی کے بعد چودھری تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گیا بھائی؟ جناب، بات صرف میرے پیچھے پڑنے کی نہیں ہے، اس نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھتا ہوں اسے تو نور حسین کی بددعا لگی ہے، جس سے چودھری صاحب کا دماغ قابو میں نہیں ہے، اس لیے وہ پٹھی سیدھی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ شاکر کی بے ربط باتیں میرے پلے تو نہیں پڑ رہی تھی، تاہم میرے اندر ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ ان باتوں کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میں نے خریدنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے اس کی خوب گسائی کرنے کا سوچا۔ چودھری کی دماغی حالت اور ان کی عجیب حرکتوں کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے مجھے تم یہ بتاؤ کہ نور حسین کون ہے اور اس نے چودھری کو بددعا کیوں دی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے جی، اس کا باپ سبزی منڈی میں ایک آڑتی کے پاس منشی گیری کرتا ہے، نور حسین بھی ادھر سبزی منڈی میں پلے داری کا کام کرتا ہے، اور جہاں نور حسین کی بددعا کا تعلق ہے جناب۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، نور حسین کی جگہ اگر میں بھی ہوتا تو چودھری صاحب کے لیے میرے دل سے بد دعا ہی نکلتی نا۔ پر چودھری نور حسین نے ایسا کیا برا کر دیا؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے چودھری صاحب کی دوسری شادی کا ذکر کیا ہے نا جی، وہ گہری سنجیدگی سے بولے۔ چودھری صاحب نے ایک خوبصورت لڑکی نورین سے شادی کی ہے، اور یہ نورین جو ہے نا جی، پہلے نور حسین کی منگیتر تھی۔ کیا؟ میں نے بے ساختہ کہا۔ جی، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ اپنی بات میں زور بھرتے ہوئے بولا۔ نور حسین اور نورین کی منگنی کو 1 سال تک رہی، پھر چودھری صاحب نے نورین پر رجھ گئے۔ انہوں نے نورین کی ماں خالدہ کو پتہ نہیں کیا پٹی پڑھائی کہ انہوں نے نورین اور نور حسین کی منگنی توڑ دی، اور بعد میں نورین کی شادی چودھری صاحب سے کر دی۔ اوہ تو یہ ہوا تھا؟ میں نے پرخیال انداز میں پوچھا۔ پھر کیا ہوا؟
کیا اس موقع پر نورین کے باپ یا نور حسین کے والدین میں کسی نے شور نہیں مچایا؟ جناب نورین کا باپ اسحاق تو کئی سال پہلے ہی مر چکا ہے، شاکر نے جواب دیا۔ نور حسین کے والدین بیچارے غریب لوگ ہیں، چوریوں کے آگے ان کی کیا چلتی ہے، کیا شور مچائیں گے؟ البتہ میں نے نورین کی ماں خالدہ کو گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے۔ پھر تو جی کسی دکھے ہوئے دل سے کسی کے لیے دعا تو نہیں نکل سکتی نا؟ اس نے لمحاتی توقف کے بعد الفاظ میں اضافہ کیا۔ اب آپ نور حسین کی بے بسی کا خود ہی اندازہ لگا لیں۔ چودھری صاحب نے تو اس کے ساتھ جو کچھ کیا تو کیا، لیکن آپ نور حسین کی تو وہ اس کو کیا دل ہی دل میں بد دعائیں نہیں دے گا؟ تو کیا پھولوں کے ہار پہنائے گا جی؟ چودھری بشارت علی کی دوسری شادی ظلم و جبر کی ایک چھوٹی سی داستان تھی۔ ظلم و جبر کی داستان چھوٹی نہیں ہوا کرتی۔ گاؤں ہو یا دیہات، اس نوعیت کی داستانیں دیکھنے اور سننے کو عام مل جاتی ہیں۔ زمانے کا دستور بھی یہی ہے، طاقتور کا سکہ چلتا ہے، کمزور کو بہرحال متاثر ہونا پڑتا ہے۔ متاثرین کے دلوں سے ظالموں اور جابروں کے لیے یقیناً بد دعائیں ہی نکل سکتی ہیں۔ سو نور حسین کی کسی صورت میں چودھری کو خیر خواہی کے بارے میں تو سوچ نہیں سکتا تھا۔ نورین اور نور حسین کے ناموں میں لفظ نور قدر مشترک کی مشترکہ حیثیت رکھتا تھا۔ اگر ان لوگوں کو دونوں کی شادی ہو جاتی تو یقیناً یہ ایک بڑی کامیاب جوڑی ثابت ہوتی۔ میں کوئی پہنچا ہوا روحانی بابا تو ہوں نہیں، اور نہ ہی میں نے کوئی اسی نوعیت کے علم نجوم یا علم العداد کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ بس دونوں کے ناموں کی بناوٹ اور نشست و صوتی اثرات کی بنا پر ان الفاظ کا اظہار کیا۔ میں نے مزید 15 منٹ تک گھما پھرا کر شاکر سے مختلف سوالات کیے۔ مجھے یقین ہو گیا وہ کسی بھی پہلو سے قصوروار نہیں تھا۔ میں نے صرف نور حسین، نورین اور چودھری بشارت علی کے حوالے سے اچھی خاصی معلومات حاصل کر لیں، اور آخر میں کہا، شاکر تمہیں آج کے دن میرے تھانے کے حوالات میں گزارنا ہوگا۔ وہ کیوں جی؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ جب میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو آپ مجھے قید کیوں کر رہے ہیں؟ اور گھر میں میرے ماں باپ پریشان ہوں گے، مجھے جانے دیں جناب۔ جانے دوں گا مگر کل صبح، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس کی حیرت دو چند ہوگی۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ میں نے اسے سمجھایا، پہلی بات تو یہ کہ ایک دن تمہیں اپنے پاس رکھ کر تمہارے بیان کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری کوئی بات میں کھوٹ نہ ہوا تو کل تمہیں باعزت بری کر دیا جائے گا، اور تم جتنی دیر اس تھانے کے حوالات میں رہو گے تمہارے ساتھ کوئی کسی قسم کی سختی نہیں برتی جائے گی۔ تمہیں صاف ستھرا کھانا ملے گا، اور رات کو سونے کے لیے گرم کمبل بھی فراہم کر دیا جائے گا۔ حوالات کی رات چودھری بشارت کے باڑے میں گزارے جانے والی رات سے زیادہ آرام دہ پردک محسوس ہوگی بیٹے۔ میں نے لمحاتی توقف کے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کے بعد اندازہ کرتے ہوئے بولا، دوسری بات تمہیں حسین آباد کی نسبت یہاں تھانے میں زیادہ محفوظ ہو۔ اگر باہر گھومتے پھرتے دکھائی دیے تو پھر چودھری کے بندے تمہاری ٹھکائی کریں گے۔ اوہ ہو سکتا ہے جی جان سے ہی مار ڈالیں۔ اس نے میری سنگین باتوں کا جواب میں ایک خوف کی چھچری لی اور تاہم منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جہاں تک تمہارے ماں باپ تعلق ہے تو اگر تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں گے تو میں ان کی تسلی خود کرا دوں گا۔ تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ میری بات اس کی سمجھ میں صحیح طور پر بیٹھ گئی تو اس نے گردن اثباتی جنبش میں ہلا دی اور بڑی فرمانبرداری سے بولی، جی اچھا۔ میں نے حوالدار جہانگیر کو اپنے پاس بلا کر شاکر کے حوالے سے چند ضروری ہدایات دیں اور وہ شاکر کو اپنے ساتھ لے کر حوالات کی جانب بڑھ گیا۔ چودھری بشارت علی کی دوسری شادی میرے لیے دلچسپی کے لیے کافی پہلو موجود تھے۔ شاکر نے اپنی سیدھی باتوں میں جو انکشافات کیے تھے وہ گہری توجہی کے متقاضی تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس حوالے سے کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ نور حسین ایک کمزور اور غریب شخص تھا۔ وہ سبزی منڈی میں پلے داری کرتا تھا۔ اس کا باپ کریم بخش شجاعت مہر نامی ایک آڑتی کے پاس منشی لگا ہوا تھا۔ کریم بخش کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ تحریک آزادی سے قبل وہ برٹش آرمی میں ایک سپاہی کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکا تھا۔ وہ اس زمانے کا پرائمری پاس تھا، اس لیے شجاعت مہر میں اس سے پڑھنے لکھنے کا کام دے رہا تھا، جبکہ اس مقابلے میں نور حسین نے اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا تھا۔ جبھی وہ صحت مند اور توانا ہونے کے باوجود بھی سبزی اور پھل کے ٹوکرے اٹھانے پر مامور تھا۔ پرائمری تعلیم کو آپ حقارت سے نہ دیکھیں۔ اگر آج کل کے نوجوانوں کو برا نہ لگے تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ اس زمانے کی پرائمری آج کے ایم اے پاس سے زیادہ قابل اور ہونہار ہوا کرتا تھا۔ خیر، نور حسین کی نورین سے 1 سال تک منگنی رہی تھی۔ پھر چودھری بشارت کے بیچ میں کودنے سے یہ منگنی نہ صرف ٹوٹ گئی تھی بلکہ چودھری اور نورین کی شادی بھی ہو گئی تھی۔
اب اس واقعے کو بھی کم و بیش 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اس ناخوشگوار واقعے پر عظیم سہانے پر کریم بخش اور اس کی بیوی چاند بی بی چودھری بشارت علی اور نورین کے ماں خالدہ کو پیٹھ پیچھے برا ہی کہہ سکتے تھے۔ سو وہ کہہ رہے تھے، جہاں تک نور حسین کا تعلق ہے تو وہ یقیناً دل میں محسوس کر رہ گیا ہوگا، وہ چودھری کا بگاڑ کر چاہ کر بھی تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ بہرحال اسے چودھری کو بددعائیں دینے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ مبینہ چور شاکر نے اسی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ شاکر کے مطابق کافی عرصہ پہلے نورین کا باپ اسحاق انتقال کر گیا تھا۔ نورین سے ایک چھوٹا بھائی عارف تھا جس کی عمر 14-15 کے آس پاس رہی ہوگی۔ نورین چودھری سے شادی کے وقت 20 سال کی تھی۔ اس شادی سے پہلے خالدہ کی گزر بسر بس ایک کریانہ کی چھوٹی سی دکان پر ہو رہی تھی جو اس نے گھر کے ایک بیرونی کمرے میں ہی کھول رکھی تھی۔ خالدہ خود ہی پورا دن دکان چلاتی تھی، تاہم گاہے بگاہے عارف اور نورین بھی اس کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ شادی کے بعد ان لوگوں کا رنگ ڈھنگ اور رہن سہن بالکل ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ نورین چھوٹی عمر میں چودھرائن بن کر چودھری بشارت کی حویلی میں پہنچ گئی تھی۔ نورین ہی کے صدقے خالدہ کو چودھری نے ایک صاف ستھرا مکان دلوا دیا تھا۔ اس کے علاوہ 5 ایکڑ زرعی زمین بھی اس کے نام کر دی گئی تھی۔ گاہے بگاہے مالی مدد بھی ہوتی رہتی تھی، گویا اب اسے کریانہ دکان چلانے کی قطعاً کوئی ضرورت باقی نہیں تھی۔ وہ قانونی اور شرعی لحاظ سے چودھری بشارت علی کی ساس کا مقام حاصل کر چکی تھی۔ چودھری کسی کو یہ صورت یہ گوارا نہ ہوتا کہ اس کی ساس دکانداری کرتی پھرے۔ چودھری نے اسے جتنی زمین دے رکھی تھی اس کی پیداوار خالدہ اور عارف کی گزر بسر کے لیے کافی تھی۔ اس کے علاوہ چودھری اکثر و بیشتر مالی تعاون بھی فراہم کر رہا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے چودھری کی پہلی بیوی کا بھی ذکر ہو جائے۔ چودھری کی زوجہ اول کا نام کلثوم تھا۔ کلثوم 40 کا انصاف عبور کر چکی تھی۔ چودھری بشارت سے اس کی شادی کو لگ بھگ 15 سال گزر چکے تھے۔ کلثوم کے ساتھ ایک بہت بڑی خاندانی کمزوری نتی تھی۔ اس کے باپ چودھری حشمت آف موزہ کرما والی نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سے کلثوم اور دوسری بیوی سے وقاص نامی ایک لڑکا پیدا ہوا تھا۔ جب کلثوم جوان ہوئی تو اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا باپ چودھری حشمت بھی بیمار رہنے لگا۔ چودھری حشمت اس کی حقیقت اور گہرائی کو بہت محسوس کر رہا تھا کہ اس کی دوسری بیوی فردوس اور اس کا نوجوان بیٹا چودھری وقاص کلثوم سے شدید ترین نفرت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی چودھری کو غیر محسوس طور پر یہ بھی یقین ہو گیا تھا اب وہ زیادہ عرصے تک جی نہیں سکے گا، لہٰذا اس نے اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے کلثوم کی شادی چودھری بشارت سے کر دی اور اس کی شادی کے 1 سال بعد ہی چودھری حشمت کا انتقال ہو گیا۔ چودھری حشمت ایک دانا و بینا شخص تھا۔ کلثوم کی شادی کے وقت اس نے اپنی زندگی میں ہی زمین اور جائیداد کا بٹوارا بھی کر دیا تھا۔ بھاری مادیت کے سونے اور چاندی کے زیورات کے علاوہ لگ بھگ 50 ایکڑ زرعی زمین بھی کلثوم کے حصے میں آئی تھی۔ کلثوم نے چودھری بشارت کے ساتھ ایک بیوی کی حیثیت سے کم و بیش 15 سال گزار دیے تھے، لیکن وہ چودھری کے لیے کوئی اولاد پیدا نہ کر سکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی قدر و قیمت اور اہمیت میں کمی واقع ہوتی جا رہی تھی۔ چنانچہ اب چودھری بشارت 6-8 ماہ پہلے نورین سے شادی کر چکا تھا۔ چودھری بشارت کی حویلی میں ایک اہم کردار عرفان کا بھی تھا۔ عرفان کی عمر 6 سال تھی اور چودھری کے چھوٹے بھائی چودھری شرافت علی کا بیٹا تھا۔ چودھری شرافت علی موضع رانی پور کا رہنے والا تھا اور عرفان کو نہایت ہی کم عمری میں چودھری بشارت نے اڈاپٹ کر لیا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ شادی کے بعد اس کا میک اپ فوراً ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اور فردوس اور چچیرا بھائی کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ کوئی اخلاقی مدد یا تعاون کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لہٰذا شادی کے بعد چودھری بشارت اپنے بھتیجے عرفان کو اڈاپٹ کر رہا تھا تو وہ لفظ ایک مخالفت اپنی زبان پر نہ لا سکی تھی۔ اس طرح جب چودھری نے دوسرا بیاہ رچایا تو بھی وہ کوئی صدائے احتجاج بلند نہ کر سکی کیونکہ وہ چودھری بشارت کے مزاج اور خود پسندی سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ اس کے پاس خاموش رہ کر اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ یہ تمام حالات اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے چل کر اس کہانی کے مطالعے کے دوران آپ کا ذہن اس کے پس منظر کے حوالے سے کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ دوپہر سے کچھ پہلے مبینہ چور شاکر علی کے گھر سے اس کا باپ جمیل اور ماں رشیدہ تھانے پہنچ گئے۔ جیسا کہ اوپر بتا چکا ہوں، یہ لوگ کھیت مزدوری اور محنت مزدوری کر کے اپنی گزر بسر کر رہے تھے۔ وہ بڑھیا بوڑھا اس بات سے واقف ہی نہیں تھے کہ ان کا بیٹا گزشتہ رات سے غائب تھا۔ انہیں اس گمشدگی کے بارے میں آج ہی صبح پتہ چلا تھا۔ وہ اسے دیکھنے سیدھا تھانے آ گئے تھے۔ کمال ہے، میں نے جمیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شاکر آدھی رات سے غائب ہے مگر تم لوگوں کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔
سرکار ہم دونوں پورا دن کھیتوں میں کام کر کر کے اتنا تھک جاتے ہیں کہ گھر آنے کے بعد ہمیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا، روٹی ٹک کر کر کے بس ہم سو جاتے ہیں۔ شاکر رات کو دیر سے گھر آتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا جی وہ کب آیا اور کب سویا۔ اس کے بعد اسے بھی اپنے ساتھ کھیتوں میں لے جایا کرو نا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تاکہ یہ بھی تھکن سے اتنا چور ہو جائے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی خراٹے لینے لگے۔ کبھی کبھی یہ جاتا ہے جی ادھر ادھر مزدوری کرنے کے لیے، رشیدہ نے بیٹے کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی کیوں؟ میں نے تیز لہجے میں بڑی ہی سے استفسار کیا۔ اس سرکاری سانڈ کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے؟ بوڑھے ماں باپ سارا دن محنت مشقت کرتے ہیں اور اسے آوارہ پھرنے سے ہی فرصت نہیں ہے، یہ مجبور ہے بیچارہ جی۔ رشیدہ اپنے بیٹے کی حمایت جاری رکھتے ہوئے بولی، یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا کیا مجبوری ہے اس کی؟ جناب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ اس مرتبہ جمیل نے میرے سوال کا جواب دیا۔ پچھلے 1 ماہ سے شاہ جی سے لحاظ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا شاکر کو مکمل ٹھیک ہونے میں سال لگ جائے گا۔ ویسے جب سے یہ شاہ جی نے اس کا علاج شروع کیا ہے وہ کافی بہتر ہے۔ رشیدہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، یہ شاہ جی کون ہیں؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ پیر گھمن شاہ جناب، جمیل نے گہری سنجیدگی سے بتایا، ادھر نہر کنارے ان کا آستانہ ہے۔ چودھری بشارت علی کی حویلی کے مشرقی پہلو میں شمالاً جنوباً ایک نہر گزرتی تھی۔ ایک چھوٹی نہر تھی جو اپنے دونوں کناروں پر پھیلائے ہوئے کھیتوں کو سیراب کرنے کا فریضہ انجام دیتی تھی۔ شاہ جی نے بیماری کیا بتائی ہے؟ میں نے بوڑھے جمیل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ وہ کہتے ہیں جی شاکر کے دل و دماغ پر ہوائی چیزوں کے اثرات ہیں، جمیل نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ شاہ جی کاٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ چنگا بھلا ہو جائے گا۔ جب ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ کے الفاظ نتھی کر دیتے ہیں تو اس کا واضح مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہت یا اللہ کی مرضی ہوئی تو اپنے کسی کام میں اللہ کی رضا اور منشا کو شامل کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس موقع پر اپنے عمل کا جائزہ لینا بھی نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک تو ہر انسان کی بہتری اور بھلائی ہی چاہتے ہیں۔ اگر ہم کسی کام میں بہتری کی امید رکھتے ہیں تو اپنے عمل کو اس کام کے مطابق بنانا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن عام طور پر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ہمارا عمل کسی اور سمت جا رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے برعکس اللہ کی رضا اور حمایت چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم سب پر اللہ رحم فرمائے۔ ہوائی چیزیں؟ میں نے جمیل کی بات کے جواب میں کہا، مطلب یہ کوئی پرندے وغیرہ؟ میں نے دانستہ مصنوعی لا علمی کا اظہار کیا تو رشیدہ نے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور اپنے الفاظ میں زور بھرتے ہوئے بولی، نہ تھانے دار جی، شاہ جی کا مطلب ہے سیب اور سایہ وغیرہ، وہ مخلوق جو کسی نے دستی نہیں ہے، یعنی کہ نظر نہیں آتی، وہ مخلوق جو صرف پیر گھمن شاہ کو نظر آتی ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا، ہے نا؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا نا تھانے دار جی؟ جمیل نے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن بات یہی سچ ہے، جب شاہ جی نے شاکر کا علاج شروع کیا ہے دھیرے دھیرے اس کی طبیعت میں سدھار آ رہا ہے، اس لیے اب اس نے چوری چکاری شروع کر دی ہے۔ میں نے کہا، جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بیک وقت چونکے اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے چودھری بشارت علی اور اس کے بندوں کے شاکر پر عائد کردہ الزامات کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ انہوں نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر ایک مرتبہ پھر بیک زبان بولے، نہ جی ساڈا پتر چور نہیں۔ تمام والدین اپنی نکمی اولادوں کے بارے میں کچھ اسی قسم کے خیال رکھتے ہیں۔ میں نے بیزاری سے کہا، جاؤ تم لوگ حوالات میں اپنے بیٹے سے ملاقات کر لو۔ پھر میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر جمیل اور رشیدہ کو اس کے ہمراہ حوالات کی طرف روانہ کر دیا۔ میں نے شاکر سے پوچھ گچھ کے دوران بغور اس کا جائزہ بھی لیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بے ربط اور سادی گفتگو کرتا تھا اور اس کا فوکس بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بگڑنے لگتا تھا، لیکن مجھے اس میں ہوائی چیزوں والی کوئی علامت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میرا تجربہ یہ بتاتا تھا کہ ہوائی چیزوں سے نسبت رکھنے والے 100 کیسز میں سے 99 مختلف قسم کی دماغی اور نفسیاتی عارضوں کے نتیجے میں سامنے آتے تھے۔ ان کا کسی ماورائی مخلوق سے کوئی تعلق ہونا اور اگر ان کا کسی ڈھنگ سے کسی نفسیاتی معالج یا ذہنی امراض کے معالج سے علاج کروایا جائے تو حامل علامات تندرست بھی ہو جاتا ہے۔ باقی رہ گئے 1% افراد تو واقعتاً وہ کسی ماورائی علاج جسے آپ روحانی علاج کا نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جنات اور دیگر شریر مخلوقات کے وجود سے تو انکار ممکن ہی نہیں، لیکن بدی کی قوتیں بھی اتنی عام کار فرما نہیں ہوتی
کہ جتنی گھومن شاہ ٹائپ روحانی معالجوں نے مشہور کر رکھی ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ اس ٹائپ کے گھومن گیریوں کے معالجوں کا دھندا ہی اسی بنیاد پر چلتا ہے، جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا کہ 100 مریضوں میں سے کوئی ایک آدھا واقعتاً کسی ماورائی عارضے میں مبتلا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی 100 روحانی معالجوں میں سے کوئی ایک آدھ ہی ماہر علم اور ہنر ہوتا ہے، باقی سب اپنا کاروبار چمکانے والے ڈبہ پیر ہوتے ہیں۔ جمیل اور رشیدہ 15-20 منٹ کے بعد واپس میرے کمرے میں آئے۔ جمیل نے منت ریز لہجے میں مجھے کہا، تھاندار جی، میرا بیٹا بے گناہ ہے، بے قصور ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ میں اسے ضرور چھوڑ دوں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس وقت جب مجھے اس کی بے گناہی کا یقین آ جائے گا، کم از کم کل صبح تک تو اس کا تھانے میں بند رہنا ضروری ہے۔ لیکن تھانے دار جی، رشیدہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کی بولتے ہی بات کاٹ دی۔ لیکن شیکن کچھ نہیں رشیدہ، میں نے جو کہہ دیا وہی بات آخر ہے، تم لوگ بے فکر ہو کر گھر جاؤ، جب تک تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی شاکر تھانے میں بند رہے گا۔ میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں اگر وہ کسی جرم میں ملوث نہیں ہے تو اس کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا جائے گا، اس کو چھوا بھی نہیں جائے گا۔ وہ دونوں بے بسی سے مجھے دیکھنے لگے، اگر میری بات حتمی لہجے میں انہیں اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ آج صبح جب چودھری بشارت کا خاص بندہ قدیر شاکر کو ایک چور کی حیثیت سے میرے پاس چھوڑ کے گیا تو میں نے واپسی پر اس کے ہاتھ چودھری کے لیے پیغام بھجوایا تھا کہ وہ کسی وقت تھانے آ کر مجھ سے ملاقات کرے، لیکن جب سپہر تک اس کی شکل نظر نہ آئی تو میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا اور حویلی جا پہنچا۔ میں نے کانسٹیبل چوکر سے کہہ کر ایک تانگا منگوایا اور اس کے ساتھ چودھری بشارت علی کی حویلی پہنچ گیا۔ اگرچہ شام ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے، لیکن موسم سرما کی مہربانی سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اور تب میں مغرب ہونے والی ہے۔ حویلی کے داخلی گیٹ پر میں نے تانگا رکوایا اور چودھری کے لیے پیغام بھجوایا کہ میں ملک صفدر حیات تھانہ انچارج سے ملنے آیا ہوں۔ چودھری کے ملازم نے ہم دونوں کو بڑے احترام کے ساتھ ایک وسیع و عریض بیٹھک میں بٹھایا اور خود چودھری کو ہماری آمد کی اطلاع دینے کے لیے اندرونی طرف چلا گیا۔ حویلی کے اندر آنے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ میں اس روز چودھری کی حویلی کو جتنا دیکھا تھا ویسا ہی پایا اور اس کا نقشہ کھینچنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ زیر نظر کیس کا ایک اہم حصہ ہے۔ وہ ایک وسیع و عریض حویلی تھی جس کے مشرقی پہلو میں تھوڑے فاصلے پر ایک رہنما دوا تھی اور حویلی کے عقب میں یعنی کہ جنوب کی سمت سرسبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ موضع حسین آباد کے اندر سے گزرنے کے بعد گاؤں کے آخری حصے میں یہ حویلی واقع تھی۔ صحن کے اختتام پر حویلی کا رہائشی حصہ شروع ہو جاتا تھا جو حویلی کے اختتام تک چلا جاتا تھا۔ اس رہائشی حصے میں 2 پورشن تھے جو تعمیر کے امتیاز کے اعتبار سے جڑواں بھائی نظر آ رہے تھے۔ ایک حصہ کلثوم اور دوسرا حصہ نورین کی رہائش تھی۔ چودھری کا بھتیجا عرفان کلثوم والے حصے میں رہتا تھا، جبکہ دوسری شادی کے بعد چودھری بشارت کا زیادہ تر وقت حویلی کے اس حصے میں گزرتا تھا جہاں نورین رہتی تھی۔ وہ باڑہ جہاں پچھلی رات کو شاکر کو زرد و کوب کیا گیا تھا وہ حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھیتوں کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ اس باڑے میں چودھری کے مال مویشی اور دیگر زرعی آلات رکھے جاتے تھے۔ باڑے کے اندر بھی ملازمین کے لیے 2-3 نیچی چھتوں والے کمرے بنے ہوئے تھے۔ شاکر کو پچھلی رات جانوروں کے میت میں گزارنی پڑی تھی۔ جو بندہ ہماری آمد کی اطلاع لے کر حویلی کے اندر گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ کو چودھری صاحب نے حویلی کے اندر بلایا ہے۔ میں نے سوال میں کہا، چودھری صاحب بیٹھک نہیں آ سکتے؟ نہ جی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جناب، ملازم نے جواب دیا، اسی لیے انہوں نے آپ کو اندر آنے کے لیے کہا ہے۔ شوکت علی، میں نے اپنے ساتھ آنے والے کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ادھر بیٹھک میں بیٹھو، میں چودھری صاحب سے مل کر آتا ہوں۔ کانسٹیبل نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ملازم کی رہنمائی میں بیٹھک سے نکل کر کشادہ صحن کو عبور کر کے چودھری بشارت کی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ ملازم مجھے چودھری کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ چودھری تکیوں سے ٹیک لگائے پلنگ پر نیند دراز تھا۔ اس نے حتی الامکان گرمجوشی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں اس کے سامنے ایک منکش اور آرام دہ چوبی کرسی پر بیٹھ گیا جو یقیناً چودھری نے میرے لیے ہی وہاں رکھوائی تھی۔ چودھری صاحب، آپ نے اپنی طبیعت کو کیا کر لیا ہے؟ رسمی علیحدہ کے بعد میں نے پوچھا۔ بس ملک صاحب، کچھ نہ پوچھو، موسم داس ہے۔ وہ قدرے دھیمی آواز میں بولا، بخار زکام نے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ وہ 2 دن سے اسی لیے میں آپ سے ملاقات کرنے تھانے میں نہیں آ سکا۔ آپ نہیں آئے تو کیا ہو گیا، میں آ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اپنا خیال رکھا کریں چودھری صاحب، اس عمر میں موسم کی ذرا سی اونچی نیچ کیا سے کیا رکھ دیتی ہے۔ چودھری بشارت کی عمر 50 سے متجاوز کر چکی تھی۔ اس عمر میں عموماً مرد کے جھکنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں۔ تاہم چودھری کی صحت اثر کے بالوں وغیرہ سے یہی اندازہ ہوتا تھا اس نے اپنی صحت اور جوانی کو مفت کا مال سمجھ کر بڑی بے دردی سے استعمال کیا تھا۔
میں نے اپنی بات اس کی عمر کے حوالے سے چٹکی لی تو وہ پھر پھریری لے کر بولا، ملک صاحب میرے آدھے سے زیادہ سفید بالوں کو دیکھ کر آپ میرے بارے میں کوئی ایسا ویسا اندازہ قائم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تو دائمی نزلے کی وجہ سے سفید ہو گئے، میں تو آپ بھی بہت سے جوانوں سے جوان اور زیادہ صحت مند ہوں۔ لگتا تھا میں نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی اختلافی موضوع میں الجھ کر وقت برباد کروں، لہٰذا میں نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے کہا، جناب یہ بات تو میں نے آپ کی ناساز طبیعت کو دیکھتے ہوئے ایک مشورے کے طور پر کہی ہے، ورنہ آپ کی صحت اور جوانی پہ تو کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ 6 ماہ پہلے کسی 20 سال کی لڑکی سے شادی نہ کرتے۔ میری وضاحت سن کر اس کی آنکھوں میں جیسے جگنو چمک اٹھے۔ اسی لمحے چودھری کا ملازم ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس پورا ٹرے انواع اقسام کے خوردونوش کی چیزوں سے بھری پڑی تھی۔ ملازم نے چودھری کے حکم پر ٹرے کو میرے قریب رکھ کر ایک میز پر رکھ دیا اور جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ چودھری نے اس سے پوچھا، تم نے بتایا تھا کہ تھانے دار صاحب کے ساتھ ایک سپاہی بھی آیا ہے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا ہے؟ جی چوہے صاحب، گردن اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ کے حکم کی تعمیل کر دیے جناب۔ ملازم کے جانے کے بعد چودھری میری جانب متوجہ ہوا اور ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب باتیں تو ہوتی رہیں گی، آپ ساتھ ساتھ یہ بھی لیتے جائیں۔ اس کی کیا ضرورت تھی چودھری صاحب؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے خواہ تکلف کیا، کوئی مجھ سے ملنے نہ آئے اور کچھ کھائے پیے بغیر واپس چل رہا ہے تو اس کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اصراری لہجے میں بولا، آپ کے انکار یا ہچکچاہٹ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کھانے پینے کی اشیاء سے لدی پھدی ٹرے کا جائزہ لیا۔ اس میں کھوئے والا گاجر کا حلوہ، پیس میں کٹے ہوئے بوائل ایگز، بسکٹ، چائے اور مختلف اقسام کے خوش میوہ جات رکھے نظر آ رہے تھے۔ میں نے چودھری کی خواہش اور مہمان نوازی کا احترام میں اپنے لیے چائے کے ساتھ چند چیزیں نکالیں اور پھر ہمارے درمیان باقاعدہ گفتگو کا انداز ہو گیا۔ چودھری نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب اس بندے نے کچھ بتایا ہے؟ آپ کا اشارہ اس موٹے شاکر کی طرف ہے نا؟ جی ہاں وہی جی، وہ جلدی سے بولا، اس نے اپنا جرم قبول کیا یا نہیں؟ میں اب تک جتنی تفتیش کی ہے اس میں تو وہ مجھے بے قصور ہی نظر آتا ہے۔ میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس کے مطابق نہ تو وہ آپ کی حویلی کے اندر داخل ہوا، نہ ہی آپ کی کوئی چیز چرائی ہے، بلکہ اس کا تو دعویٰ ہے آپ کے بندوں نے اسے حویلی کے پچھواڑے کھیتوں سے پکڑا۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس کو رات بھر جانوروں والے باڑے میں رکھ کر مار پیٹ کی گئی، وہ بھی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ چودھری نے تحمل سے میری بات سنی اور پھر خاموش ہونے والے انداز میں سوال کیا، ملک صاحب آپ نے اس نامراز سے یہ سوال کیا کہ وہ آدھی رات کو میری حویلی کے پچھواڑے میں کر کیا رہا تھا؟ میں نے شاکر کے بیان کی حد ترجیح چودھری کے سامنے رکھ دی۔ وہ تندیہ انداز میں مسکرایا اور بولا، اس سے رفع حاجت کے لیے پورے گاؤں میں میری حویلی کا پچھواڑا ہی ملا تھا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں، اس بزاد کا گھر سے اس حویلی سے کافی فاصلے پہ ہے گھر، اور گاؤں کے دوسرے حصے میں اس کے گھر کے نزدیک کھیتوں کی کمی نہیں ہے جناب۔ چودھری کی بات میں پسند تھا۔ مجھے بھی یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ شاکر کے حویلی کے پیچھے پائے جانے کے حوالے سے ذہن میں ایک مخصوص سوچ رکھتا ہے۔ میں نے یہ عقدہ اسی کے ہاتھوں کھلوانے کا فیصلہ کیا اور کہا، چودھری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اس بات سے متفق ہیں کہ شاکر آپ کی حویلی کے اندر داخل ہوا ہے اور نہ ہی اس نے حویلی کے اندر کوئی چیز چرائی ہے، لیکن نہ آپ اس کی حویلی کے پچھواڑے کی موجودگی پر اعتراض کر رہے ہیں اور اس اعتراض کے پیچھے کوئی سنسنی خیز کہانی ہے؟ میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا چودھری صاحب؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کسی سبب اس نے زبان کو روک لیا ہے۔ میں مذکورہ سبب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ چودھری صاحب، میں نے اپنائیت بھرے لہجے کہا، میں آپ کا سچا ہمدرد ہوں۔ اگر آپ کسی حوالے سے شاکر پر کوئی خاص قسم کا شک کرتے ہیں تو وہ معاملہ مجھ سے بیان کریں اور چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کو قانون کی مدد اور تعاون چاہیے تو سب کچھ کھول کر بیان کر دیں۔ چند لمحات کے لیے وہ مجھے کسی گہری سوچ میں غرق دکھائی دیا، پھر ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں، میرا خیال ہے مجھے آپ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ آپ کا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہوگا۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، آپ آئیں میرے ساتھ۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں، پھر آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ میں شے خوردونوش سے کافی انصاف کر چکا تھا۔ چودھری کو دیکھ کر میں نے بھی نشست چھوڑ دی۔ چودھری بشارت کا پراسرار انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز انکشافات کرنے جا رہا ہے۔
میں اس کی میت میں چلتے ہوئے حویلی کے رہائشی حصے سے گزرتے ہوئے اگبی حصے میں پہنچ گیا۔ رہائشی حصہ حویلی کی 4 دیواری کے اندر تعمیر کیا گیا تھا اور اس طرح حویلی بیرونی دیوار اور رہائشی عمارت کے بیچ صرف 8-10 فٹ جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی تاکہ تازہ ہوا آسانی سے گزر کر حویلی کے اندرونی حصوں میں آ سکے اور فرحت کو جگا سکے۔ میں نے چودھری کی رہنمائی میں اس خالی حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک جانب حویلی اونچی دیوار، دوسری طرف رہائش میں عمارت کا عقب تھا۔ حویلی کی 4 دیواری کی اونچائی لگ بھگ اس وقت 10 فٹ رہی ہوگی۔ وہ ایک مضبوط فصیح نما دیوار تھی۔ ملک صاحب، میں آپ کو ایک ایسی پریشانی کے بارے میں بتا رہا ہوں جو میری بیوی کے سوا کسی اور کو اس بات کا علم نہیں، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ مجھے امید ہے آپ اپنی تحقیق کے دوران حتی الامکان اس راز کی حفاظت کریں گے۔ بات ختم کر کے اس نے امید بھرے نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں چودھری صاحب، سمجھیں آپ کا راز میرا راز ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان کا اور تشکرانہ انداز میں گردن ہلانے کے بعد رہائشی عمارت کی ایک عقبی کھڑکی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے مستفر ہوا۔ آپ جانتے ہیں اس کھڑکی کے پیچھے کیا ہے؟ ظاہر ہے میں نہیں جانتا تھا، میں نے اس حویلی کو آج پہلی مرتبہ دیکھا تھا، لہٰذا میں نے بڑی سادگی سے کہہ دیا، میں نہیں جانتا۔ یہاں اچھی خاصی سردی ہو رہی ہے، چودھری نے سرسری سے انداز میں کہا، چلیں اندر بیٹھ کر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ چودھری کی طبیعت کیونکہ واقعی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ موسم کی شدت کو کچھ زیادہ ہی محسوس کر رہا تھا۔ ویسے اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں تھی، وہ شام سے پہلے کا وقت تھا اور فضا میں خنکی بدرجہ عتم موجود تھی۔ ہم دوبارہ اسی خوابگاہ میں پہنچ گئے جہاں سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر گئے تھے۔ اب ایک بار پھر چودھری نے میرے اور اپنے دونوں کے لیے مرغی کی گرما گرم یخنی منگوائی۔ دوبارہ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بعد سڑسڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، وہ جو کھڑکی میں نے آپ کو دکھائی ہے نا، اس کے پیچھے ہمارا غسل خانہ ہے جو میرے اور نورین کے استعمال میں رہتا ہے۔ اتنا بتا کر وہ خاموش ہوا تو کوئی سوال کیے بغیر میں ہمتاً گوش رہا۔ یہاں مذکورہ کھڑکی کے حوالے سے ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ کام پٹ والی چوبی کھڑکی کو نہ سمجھا جائے۔ یہ روشن دان کے سائز کی ایک مستطیل جگہ تھی جس کے اندر ڈیزائن دار سمنٹ کی جالی لگی ہوئی تھی، جس کے خالی حصوں میں سے تازہ ہوا کا اثر بآسانی ہو سکتا تھا۔ سطح زمین سے یہ کھڑکی کوئی 8 فٹ کی اونچائی پر بنائی گئی تھی۔ چودھری اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے بولا، پچھلے کچھ عرصے سے ہر جمعرات کو اس غسل خانے کے اندر سے ایک تعویذ پڑھا مل رہا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تعویذ پر نورین ہی کی نظر سب سے پہلے پڑتی ہے۔ وہ تعویذ مجھے کبھی غسل خانے میں پہلے پڑھا دکھائی نہیں دیا۔ مجھے شک ہے تعویذ کو روشن دان نما کھڑکی سے اندر پھینکا جاتا ہے۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، سب سے پہلے میرا شک پہلی بیوی کلثوم کی طرف گیا جو حویلی کے دوسرے حصے میں رہتی ہے۔ ظاہر ہے اس کی موجودگی میں نورین سے دوسری شادی کی ہے۔ کوئی بھی عورت اپنی سوتن کو اس طرح برداشت نہیں کر سکتی۔ کلثوم بظاہر تو میری نورین سے شادی کی مخالفت نہیں کر سکتی تھی، ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں بہت زیادہ غم و غصہ بھرا ہوا ہے، اسی لیے اس کا دھیان پہلے کلثوم کی طرف گیا تھا۔ ظاہر ہے اس نازک معاملے پر اگر میں براہ راست اس سے بات کرتا اور واقعتاً اس گندے کھیل میں ملوث نظر آتی تو میرے پوچھنے پر وہ صاف مکر جاتی، لہٰذا میں نے نہایت رازداری کے ساتھ اس پراسرار کھیل کی چھان بین پر کام شروع کر دیا۔ ایک بات تو طے ملی کہ کلثوم حویلی کے اس حصے میں کبھی قدم بھی نہیں رکھتی تھی، لہٰذا یہ سوچنا کہ وہ خود غسل خانے میں تعویذ رکھ کر جاتی ہوگی بالکل غلط ہے۔ اس طرح یہ بھی ناممکن ہو جاتا ہے کہ حویلی کے پچھواڑے جا کر کھڑکی کے راستے غسل خانے کے اندر تعویذ پھینکتی ہو۔ اب ایک ہی امکان رہ جاتا ہے، اگر کلثوم اس کھیل میں شامل ہے تو وہ اپنے کسی وفادار سے یہ کام کراتی رہی ہوگی۔ اگر آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوگا اس حویلی کے اندر جو بڑی چودرائن کے وفادار کون کون ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا تو میں نے سوال داغ دیا، آخر وہ پچھلے 15 سال سے اس حویلی میں رہ رہی ہیں؟ مرد ملازم تو سب میری مٹھی میں ہیں جی، وہ چٹانی انداز سے بولا، ان بندوں کو تو میں نے علاوہ ملازم عورتیں اس حویلی میں کام کرتی ہیں۔ بشیرہ نورین کی خدمت پر مامور ہے اور صغرا کلثوم کی خدمت کے لیے۔ ایک گہری سانس چھوڑنے کے بعد وہ آگے بڑھا، بشیرہ کو تو میں نے کچھ عرصے پہلے ہی ملازم رکھا ہے، دوسری شادی کے بعد، لیکن صغرا پچھلے 10 سال سے کلثوم کے ساتھ ہے۔ میرا شک اسی پر جا رہا تھا، میں نے پچھلے کئی روز سے اس کی کڑی نگرانی کروا کے بھی دیکھ لی، وہ اس شیطانی چکر میں ملوث نہیں پائے گی۔ ہر طرف سے ناکام ہونے کے بعد میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا، یہ کسی باہر کے آدمی کی کارسانی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے قدیر اور جبار کو تاکید کر دی کہ وہ حویلی کے عقبے حصے پر نظر رکھیں۔ چنانچہ پچھلی رات کو انہوں نے شاکر کو حویلی کے پچھواڑے مشکوک انداز میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو پکڑ لیا۔
میں مانتا ہوں وہ حویلی کے اندر داخل نہیں ہوا، نہ ہی اس نے یہاں سے کچھ چرایا، لیکن جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی روشنی میں میرا دھیان کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتا۔ وہ آپ کے قبضے میں ہے جی، اس کا زبان کھلوانا آپ ہی کا کام ہے۔ پچھلی رات آپ کے ملازم نے اسے باڑے میں مار کر خوب مارا پیٹا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آج صبح جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو آپ نے بھی تو اس کی ٹھکائی کی ہے۔ کیا اس نے آپ کے سوالوں کے جواب میں کچھ نہیں بتایا؟ اگر اس نے زبان کھول دی ہوتی تو پھر میں اسے دھانے سے نہ بھیجتا ملک صاحب، وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا۔ پھر تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جانا تھا جناب۔ ٹھیک ہے، وہ میرے پاس ہی ہے، اس کو سچ بولنے پر میں مجبور بھی کر دوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ نے بتایا ہے پراسرار تعویذ والے معاملے میں آپ اور آپ کی دوسری بیوی ہی واقف ہیں، یا پھر ابھی مجھے اس راز میں شریک کیا گیا ہے؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ جب آپ نے قدیر اور جبار کو حویلی کے ایک بھی حصے کی نگرانی کا حکم دیا تو کیا کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ نے انہیں اس رات میں شریک کیا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے انہیں چوری چکاری کے حوالے سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ حویلی کے بیرونی معاملات پر گہری نظر رکھیں، وہ تعویذ والی کہانی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر پوچھا، غسل خانے سے تعویذ ملنے کا سلسلہ اندازاً کب سے چل رہا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ بتانے لگا، تعویذ جمعرات یعنی جمعے کی صبح ہی غسل خانے میں پڑا ملتا ہے۔ ابھی تک 3 تعویذیں ملے ہیں، کل چوتھی جمعرات تھی اور شاکر کو میرے بندوں نے پکڑ لیا، اس جمعرات کا تعویذ بھی نہیں ملا۔ اب آپ خود ہی سوچیں، یہ سارے اشارے کس طرف جاتے ہیں؟ آپ کے بندوں نے پچھلی رات جب شاکر کو پکڑا تو اس کی تلاشی بھی لی ہوگی۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، لیکن اس کی جامع تلاشی سے کوئی تعویذ وغیرہ برآمد ہوا تھا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، اس کے پاس سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ جوئی صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تعویذ والے معاملوں سے اس کا دور دور تک واسطہ نہیں۔ اب جو بھی ہے، میں نے سارے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ تفتیش کے حقائق کو سامنے لے کر آنا آپ کا کام ہے، میں اپنا کام کرنا خوب اچھی طرح جانتا ہوں چودھری صاحب، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ آپ کو مکمل طور پر مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے، تعویذ والی کہانی میرے اور آپ کی چھوٹی بیگم کے درمیان ہی رہے گی۔ میں اصل معاملے کی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ اس انداز سے تفتیش کروں گا، بس آپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی سلامت رہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین ہے آپ اس مہم میں ضرور کامیاب ہوں گے، بشرطے یہ کہ اس سلسلے میں کیا آپ مجھ سے بھرپور تعاون کریں گے؟ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، آپ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں ملک صاحب، فراخ دلی سے بولا۔ آپ حکم تو کریں جناب۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ تعویذ دکھائیں، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، جو پچھلی 3 جمعراتوں سے آپ کے غسل خانوں میں پھینکے جا رہے ہیں۔ ملک صاحب، وہ تعویذ تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا۔ چودھری بشارت کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آئے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہمارے نہانے کے والے پانی کے ٹب غسل خانے میں اسی دیوار کے ساتھ رکھے ہوتے ہیں، جس دیوار سے وہ کھڑکی سے سیدھا ٹب میں گرتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو دکھائی ہے، تو تعویذ اس کھڑکی سے جالی کے اندر پھینکا جاتا ہے اور وہ ٹب کے اندر آ کر سیدھا گرتا ہے۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ تینوں بار وہ لبالب ٹب پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ تعویذ پانی سے گرتے ہی گھلنے لگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سیاہی کی روشنائی نکل کر پانی میں حال ہونے لگتی ہے۔ جب ہمیں تعویذ کے بارے میں پتہ چلا تو تقریباً اس کی ہر تحریر مٹ چکی ہوتی ہے، کاغذ بھی گیلا ہو کر اتنا نرم ہو گیا تھا کہ اسے محفوظ کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ لہٰذا اس لمحے بھر کے بعد متوقف ہوا اور 2 گہری سانسیں لیں، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، لہٰذا ہم نے ٹب والے پانی کو فوراً بہا دیا اور اس قریب الختم تعویذ کو بھی پھاڑ کر بلکہ کچل کر پھینک دیا۔ ہر جمعرات کو ایسا ہی ہوتا ہے کیا آپ کے ساتھ؟ میں نے سوالیہ انداز سے چودھری کو دیکھا، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں جی، میں نے چند لمحے اس کو ٹٹولنے والی نگاہوں سے دیکھا، اس کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر پوچھا، اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ تینوں مرتبہ تعویذ کے دریافت آپ کی چھوٹی بیوی نورین کے ہاتھوں میں ہوئے؟ ہاں جی، وہ سرپوش ذاتی جنبش میں دیتے ہوئے بولا۔ دراصل نورین صبح مجھ سے کافی پہلے بیدار ہوئی ہوتی ہے اور ظاہر ہے غسل خانے بھی مجھ سے پہلے ہی جاتی ہے، اس لیے تعویذ پر اس کی نظر سب سے پہلے پڑتی ہے۔ جب آپ لوگ رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ظاہر ہے غسل خانے
की तरफ से होकर आते होंगे। मैंने गुरेज का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, क्या इस मौके पर आप उस खाने वाले टब का भी जायज़ा लेते हैं? जनाब सीधी सी बात है, वो मुतअद्दिल अंदाज में बोला। पहले तो इस तरफ कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया था जी, लेकिन जब दूसरी बार टब के अंदर तावीज़ को तैरते हुए देखा तो मैं कुछ ज़्यादा ही मुताअत हो गया। तीसरी जुमेरात को मैंने बिस्तर पर जाने से पहले पूरे गुस्लखाने को अच्छी तरह चेक किया। पानी वाला टब तो क्या, गुस्लखाने के किसी भी कोने कुदरे में कोई तवीज़ शवीज़ नहीं मिला। लेकिन जुम्मे की सुबह जब छोटी चौधराइन साहबा गुस्लखाने में गईं तो तावीज़ टब में मौजूद था। मैंने इस्तफसारिया नज़रों से चौधरी बिशारत अली को देखा। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। इसका मतलब है, मैंने सोच में डूबे लहजे में कहा, तावीज़ को रात के किसी हिस्से में फेंका जाता है और आपके गुस्लखाने में फेंका जाता रहा है। जी यही तो मैं कह रहा हूँ। 3 जुमेरातों से पुरस्कार सिलसिला जारी था। कल थी चौथी जुमेरात, जब मेरे बंदों ने आधी रात को वक्त शाकिर को हवेली के पिछवाड़े में मशकूक अंदाज में टहलते हुए देखा तो पकड़ लिया। आज सुबह टब के अंदर तवीज़ नहीं पाया गया। 2-3 गहरी सांसें लेकर चौधरी अपने तनफ़ुस को बहाल करने लगा और बात मुकम्मल करते हुए बोला, आप खुद गौर कर लें मलक साहब, सारे इशारे इस जमील के सवारा लड़के शाकिर की तरफ ही जाते हैं। अगर आप इस पर सख्ती करेंगे तो मुझे यकीन है वो ज़बान खोलकर सच उगल ही देगा। ज़रूर चौधरी साहब, मैंने इसकी तशफ़ी की गर्ज के लिए यकीनी अंदाज में कहा। मैं तो ऐसी कड़ी तफ्तीश करूँगा इसकी नानी दादी भी ख्वाब में याद आ जाएगी। इस सिलसिले में तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मैं चूँकि तावीज़ वाले मामले को फैलाना नहीं चाहता था, इसलिए ढके छुपे अल्फाज में इस बदबख्त की पूछगछ की थी। तशवीश भरे अंदाज में बोला, सबके सामने मेरा जोर इसी बात पर था कि वो चोरी के घर से यहाँ आया था, लेकिन आप तो हकीकत हाल से आगाह हो चुके हैं। आप इसकी ज़ुबान से सब कुछ बआसानी लगवा सकते हैं मलक साहब। आपको किसी पर शक है? फौरी तौर पर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मलक साहब, चेहरे पर थकन के आसार सजाते हुए बोला। मैं इस सिलसिले में सोच के घोड़े दौड़ाने की कोशिश करता हूँ। आप शक्कर का ट्रायल करें, मुझे उम्मीद है कोई अच्छा नतीजा सामने आएगा इंशाअल्लाह। मैंने एतमाद अंदाज में उससे पूछा और बोला, चौधरी साहब पिछली 3 जुमेरातों से आप लोगों के खाने के टब में तावीज़ मिलने का सिलसिला जो जारी रहा है, इसके असरात बदबी आप पर ज़ाहिर हुए या नहीं? मुझ पर नहीं, नौरीन पर ज़ाहिर हुआ है, इसने बताया। मतलब? मैंने हैरत भरी नज़रों से देखा। जिस जुम्मा वो तावीज़ मिलता था, नौरीन के सर में पूरा दिन शदीद दर्द होता रहता था। चौधरी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ दर्द कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ, लेकिन तवक्कुफ़ करने के बाद ठहरी नज़रों से मुझे देखा और इज़ाफ़ा करते हुए बोला, आज ऐसी कोई बात नहीं, वो सुबह से बिल्कुल ठीक ठाक है। एक बार भी इसने सर दर्द की शिकायत नहीं की और इसका सबब भी आपके सामने है मलक साहब। पिछली रात शाकिर को गुस्लखाने में तवीज़ फेंकने का मौका ही नहीं मिल सका। इसकी तान घूम फिर कर फिर जमील के निकम्मे लड़के शाकिर पर ही आकर टूटती थी। मैंने इस हवाले से चौधरी को ज़्यादा छेड़ना मुनासिब ना जाना और सोच में डूबे लहजे में कहा, इसका मतलब तो ये है ये सारी कार्रवाई इसकी छोटी बीवी नौरीन के खिलाफ जा रही थी। जी मुझे लगता है, वो तायदी अंदाज में गर्दन में बोला। इसीलिए मेरा ध्यान सबसे पहले कुलसूम की तरफ गया था, लेकिन वो मुझे इस मामले की नज़र नहीं आती। आप ही इस मसले को हल करना है। ठीक है, मैं ज़रूर हल कर लूँगा, मैंने कहा। आप इस बारे में जो भी कहेंगे मैं इससे कुछ जानने के लिए मुझे बता दें। हमारे दरमियान मज़ीद 15-20 मिनट तक इसी तरह की गुफ्तगू होती रही। मैंने चौधरी से इजाज़त ली और हवेली से बाहर निकल आया। जब हम तांगे पर बैठ के हुसैनाबाद की तरफ जाने में रवां थे तो रात का अंधेरा फैल चुका था। मैंने हवेली छोड़ने से पहले वो गुस्लखाना भी अच्छी तरह देख लिया था, जहाँ पिछली 3 जुमेरातों से टब वाले पानी में तावीज़ पड़ा हुआ मिल रहा था। जालीदार सीमेंट की रोशनदान वहाँ खिड़की पोजीशन ये बताती कि वहीं से कोई तावीज़ वो गुस्लखाने के अंदर फेंकता है और ये जो भी कोई करता है, मुझे इसी को तलाश करना था। जब इसे मामले का असरार खोलकर सामने आ सकता था। वैसे बज़ाहिर ये मामला जितना सीधा साधा दिखाई दे रहा था वैसा था नहीं। मैं इस तमाम तर कार्रवाई के पीछे किसी सनसनीखेज़ कहानी की तवक्को कर रहा था। थाने पहुंचकर मैंने हवलदार को अपने पास बुलाकर मुबैना मुल्ज़िम शाकिर की खैरियत पूछी। उसने तसल्लीबख्श जवाब में कहा, जहांगीर मैं अपने क्वार्टर में जा रहा हूँ, कुछ देर बाद वापस आऊँगा। तुम शाकिर को सोने नहीं देना और हाँ, रात का खाना खूब खिलाना, पेट भर कर खिलाना। जी मैं समझ गया, वो मायूस अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला।
آپ بے فکر ہو جائیں، جب آپ واپس آئیں گے بندہ آپ کو تیار ملے گا۔ حوالدار بہت آسانی سے میرے مقصد کی تہہ میں اتر گیا۔ پولیس کی تفتیشی کارروائی میں ایسے حربوں کو عموماً آزمایا جاتا ہے۔ زیر تفتیش ملزم کو رات کے کھانے میں کوئی مسکن دوا ملا کر دے دی جاتی ہے، یعنی کہ سکون آور ٹرینکولائزر، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھانا کھائے، اور جب تک وہ حلق تک کھانا ٹھونس لیتا ہے اور اس پر کثر مندی طاری ہونے لگتی ہے تو ایک تو اس پر ہمارے جسم میں اور اس پر سکون آور دوا کا اثر، یہ تمام تر مل کر اسے جلد ہی انٹا قبیل ہونے پر اکساتے ہیں، لیکن اس پر نگراں مقرر پولیس اہلکار اسے سونے نہیں دیتا۔ اسی جدوجہد میں وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے جب ملزم پر ہر قیمت پر نیند کا طلبگار نظر آتا ہے۔ اس موقع پر اسے جو بھی سوال کیا جائے وہ اس کا سیدھا اور کھرا جواب دیتا ہے۔ شاکر تو ویسے ہی کاہل الوجود شخص تھا، مجھے امید تھی کہ اس کی زبان کھلوانے میں مجھے کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ میں نے اب تک اسے جو پوچھ گچھ کی تھی وہ اس سے مطمئن تھا، لیکن چودھری میرے ذہن میں جو اہم سوال ڈال گیا تھا اس کی تصدیق بھی ضروری تھی۔ وہ رفع حاجت کے لیے اپنے گھر سے اتنی دور چودھری کی حویلی کے پچھواڑے میں کیوں پہنچا تھا؟ بہرحال رات کے 11 بجے میں دوبارہ تھانے پہنچ گیا، جہانگیر کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا، بندے کی کیا پوزیشن ہے؟ ایک دم تیار ہے ملک صاحب، جہانگیر نے بتایا۔ کہہ رہا ہے چاہے میری جان لے لو لیکن مگر سونے کی اجازت دے دو۔ ویری گڈ ویری گڈ، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ ملک صاحب، حوالدار نے پوچھا، اگر آپ کا حکم ہو تو آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ 10 منٹ کے بعد۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں پھر پوچھا، شبینہ ڈیوٹی پر کون کون موجود ہے؟ حوالدار نے موجودہ اہلکاروں کے نام گنوا دیے۔ میں نے کہا، کانسٹیبل ناصر کو فوراً میرے پاس بھیجو۔ اوکے سر، اور اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد تم شاکر کو میرے پاس پہنچا دینا۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ حوالدار میرے حکم کی تعمیل کے لیے اسبات میں گردن ہلائی اور الٹے قدموں کمرے سے نکل گیا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں کانسٹیبل ناصر میرے سامنے موجود تھا۔ ناصر وہ نہاد چاق و چوبند پولیس اہلکار تھا۔ میں نے جب بھی اسے کوئی خاص مشن سونپا اس نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ ناصر، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آج کی رات تمہیں آؤٹ ڈیوٹی کرنی ہے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ آپ مجھے تھانے سے باہر کوئی مشن سونپنے والے ہیں؟ بالکل درست اندازہ لگایا تم نے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ جو بندہ حوالات میں بند ہے نا، تمہیں اس کی کڑی نگرانی کرنا ہے، میں تھوڑی دیر میں اسے چھوڑ دوں گا۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے شاکر کے تھانے سے نکلتے ہی سائے کی طرح اس کے ساتھ چپک جاؤں گا، اور نگرانی یہ کام تمہیں سادہ لباس میں انجام دینی ہوگی، میں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو نا؟ جی ملک صاحب، جلدی سے بولا۔ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں شاکر کو اپنے پاس بلا رہا ہوں، تم لباس تبدیل کر کے ریڈی ہو جاؤ۔ اوکے ملک صاحب، یہ کہہ کر وہ کمرے میں سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جہانگیر نے شاکر کو میرے پاس پہنچا دیا اور اس کی حالت خاصی مضحکہ خیز ہو رہی تھی۔ چہرے پر بے بسی اور بے کسی کے اثرات نمایاں تھے۔ حوالدار سے میرے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میں نے بآواز بلند مخاطب کیا، ہاں بھائی شاکر، کیا حال چال ہے؟ جناب، وہ شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے تو کہا تھا حوالات میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کے حوالدار نے تو مجھے 3-4 گھنٹے کے بعد ہی مجھ سے بہت برا سلوک کر رہے ہیں۔ اچھا؟ میں نے مصنوعی حیرت سے اس سے پوچھتے ہوئے کیا تمہارے ساتھ کوئی مار پیٹ کی گئی ہے کیا؟ ایسا تو بھی پیڑا سلوک جناب، فریادی لہجے میں بولا۔ میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ حوالدار نے کیا زیادتی کی ہے؟ میں بھی تمہارے سامنے اس کی ڈانٹ لگاتا ہوں؟ تھانے دار صاحب، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، وہ منت ریز لہجے میں بولا، اور حوالدار صاحب مجھے سونے ہی نہیں دے رہے۔ میں کوئی 3-4 گھنٹے سے ان کی خشامدید کر رہا ہوں مگر ان کا ایک ہی جواب ہے، آج کی رات وہ مجھے جگا کر رکھیں گے۔ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی اور سو گیا تو مجھے الٹا لٹکا کر میری تشریف پر چترول کریں گے، پھر مجھے تاریک رات میں ہر طرف چمکتا ہوا سورج نظر آئے گا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے مجھے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر مجھ سے پوچھا، آپ ہی بتائیں تھانے دار جی، میرے ساتھ کیا ظلم نہیں ہو رہا؟ بہت ہی ظلم بھائی، بہت ہی زیادتی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہاری فریاد سننے آ گیا ہوں۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور کہا، تسی کی میں سون دی اجازت دو گے؟ ضرور، مگر یہاں تھانے کے حوالات میں نہیں۔
پھر جی؟ اس کی حیرت دو چند ہوگی۔ میں نے اس کی حالت اور بے یقینی میں مزید اضافہ کرتے کہا تم اپنے گھر جا کر آرام سے سو گے، نرم اور گرم بستر پر۔ مگر حیرت کے مارے اس کی زبان سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ اگر مگر کچھ نہیں شاکر، میں نے اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے کہا، تمہیں میں اسی وقت چھوڑا ہوں، لیکن میں نے دانستہ جملہ چھوڑا ہوا تڑپ کر بولا، لیکن کیا جی؟ رہائی کی خوشخبری نے اس کی نیند کافور کر دی تھی اور یکایک وہ خاصا حشاش بشاش دکھائی دینے لگ گیا۔ اس کے لیے میں نے ایک نہایت غیر متوقع بات کی تھی جس کے لیے اس کا ذہن تیار ہی نہیں تھا، لیکن یہ کہہ کر میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس رہائی کے لیے تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا، کھرا اور سچا جواب۔ وہ اضطراری لہجے میں بولا، آپ 10 سوال پوچھیں سرکار۔ 10 نہیں، صرف ایک، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ منتظر نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، شاکر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کل تم رفع حاجت کے لیے اپنے گھر سے کافی فاصلے پر چودھری بشارت علی کی حویلی ہی کے پچھواڑے کیوں گئے تھے؟ یہ کام تو کسی بھی جگہ ہو سکتا تھا، حسین آباد میں کھیتوں کی کمی تو نہیں؟ میرا سوال سن کر اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے اس نے کی کوئی چوری پکڑ لی گئی ہو۔ مجھے یقین ہو گیا شاکر کے ذہن میں کوئی خاص بات چھپی ہوئی ہے جو اس نے مجھے ابھی تک نہیں بتائی۔ شاکر، اس تذبذب کا شکار دیکھ کر میں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا، اگر مجھے میرے سوال کا درست جواب نہ ملا تو پھر میں تمہیں حوالدار جہانگیر کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ تمہارا جو حشر کرے گا۔ نہیں سرکار، اسے میں وہ لہجے میں بولا۔ میں نے تحقیرانہ انداز میں کہا، تو پھر بتاؤ۔ کوئی خاص وجہ نہیں جناب۔ بولتے بولتے رک گیا۔ خاص نہیں تو عام وجہ ہی بتا دو، میں نے تیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ وہ جی شاہ جی کا حکم تھا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ کون شاہ جی؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ پیر کو منشا جناب، اس نے بتایا، وہ میرا علاج کر رہے ہیں نا، یہ بھی تو اسی علاج کا حصہ ہے۔ تم چودھری بشارت کی حویلی کے پچھواڑے رفع حاجت کرنے جاؤ؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، وہ بھی آدھی رات کو؟ یہ وہ کس قسم کا علاج کر رہے ہیں؟ یہ تو انہیں کو پتا ہوگا سرکار، وہ بیچارگی سے بولا۔ میں نے تو وہی کہا جو شاہ جی کا حکم تھا۔ کیا حکم دیا تھا گھومن شاہ نے؟ شاہ جی نے فرمایا تھا مجھے 41 جمعرات تک چودھری صاحب کی حویلی کے پچھواڑے آدھی رات کو رفع حاجت کے لیے جانا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ آپ میرے ابا اور اماں نے بتایا تھا نا، آج کل شاہ جی سے میرا علاج چل رہا ہے، انہوں نے کہا ہے میں 1 سال کے اندر بھلا چنگا ہو جاؤں گا۔ جمیل اور رشیدہ تمہارے علاج وغیرہ کا ذکر تو کیا تھا، میں نے سرسری سے انداز میں کہا، لیکن یہ 41 راتوں والے عمل کے بارے میں انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس معاملے کا انہیں کو پتہ ہی نہیں ہے جناب، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ شاہ جی نے یہ ہدایت صرف مجھے کی تھی، اس بات کا بھی عہد دیا تھا کہ میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، نہ ہی کوئی ناغہ کروں گا۔ مجھے نہایت پابندی کے ساتھ پوری 41 جمعراتوں کو یہ عمل کرنا تھا، اور ابھی صرف 4 ہی جمعراتیں گزری ہیں۔ اوہ او، میں نے گہری سانس لیا کہا، شاکر تم نے شاہ جی کی دونوں ہدایت کی ایسی کی تیسی کر دی، اور اس نے تم سے جو عہد لیا تھا وہ تو اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا، اب تم کیا کرو گے؟ کل شاہ جی کے استانے پر حاضری دوں گا جناب، وہ پچھتاوے کے احساس کے ساتھ بولا۔ وہی بتائیں گے اس مسئلے کا حل کیا ہوگا۔ انہوں نے مجھے سختی سے تاکید کی ہے کہ ایک تو صرف 41 جمعرات تک مجھے کوئی ناغہ نہیں کرنا، اور دوسرے جمعرات والے عمل کے بارے میں کسی کو کچھ بتانا نہیں۔ مگر میں نے یہ سارا معاملہ کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ بھی طے ہے کہ 5ویں جمعرات کو چودھری کی حویلی کے پچھواڑے نہیں جا سکوں گا۔ اگر میں ادھر کا رکیا تو چودھری نے میرے لتاں پان دینی، یعنی پہلے وہ خود میری تلائی کریں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس تھانے میں جمع کرا دیں گے۔ شاہ جی کے علاج سے مجھے اچھا بھلا فائدہ ہو رہا تھا، چنگی پلی مصیبت نازل ہو گئی میرے تے۔ تمہیں تکلیف کیا ہے شاکر؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ جی میں سمجھا نہیں، بولے زیادہ لہجے میں کہا، مطلب یہ ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہیں بیماری کیا ہے؟ پیر گھومن شاہ سے کس چیز کا علاج چل رہا ہے؟ شاکر میرے سوال کا جواب دیا۔ جو کچھ بتایا وہ جمیل اور رشیدہ کی زبانی میں پہلے ہی سن چکا تھا۔ وہ نہایت سادگی سے بولا، وہ جناب ہوائی چیزوں کا اثر ہے مجھ پر، اور شاہ جی اس کی کاٹ کر رہے ہیں۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار جی۔ تیزی سے اپنی گردن کو تائیدی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں وہ ایک لیموں کو میرے سر کے اوپر سے کاٹ کر وارتے ہیں۔ میں افسوس ناک پر بڑی نظروں سے شاکر کو دیکھا اور پوچھو، یہ بتاؤ ہوائی چیزوں کے زیر اثر تم کیا محسوس کرتے ہو؟ بس جناب، وہ یقینی کے انداز میں بولا، کسی کام میں دل ہی نہیں چاہتا، بس عجیب سی حالت ہوتی ہے میرے دل و دماغ کی۔ یہ تو کوئی ہوائی چیزوں کے اثرات نہیں، میں نے کٹیلے انداز میں کہا،
پھر کیا ہے جناب؟ وہ وحشت بھری آواز میں بولا۔ میں نے بدستور تنزیہ لہجے میں کہا، یہ تو ایک خاص قسم کی بیماری کی علامات ہے۔ بیماری؟ وہ تشویش پر بھرے انداز میں مجھے تکنے لگا۔ ہاں بیماری، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس خطرناک بیماری کا نام ہے ہڈ حرامی۔ وہ حیرت سے منہ کھول کر دیکھنے لگا۔ اگلی صبح تیار ہو کر میں تھانے پہنچا تو اس کا معاملے کو حل کرنے کے لیے میرے ذہن میں ایک مخصوص لائحہ عمل بیٹھ چکا تھا۔ میں رات کو کیس کے مختلف پہلوؤں پر ہزار زاویوں سے سوچ چکا تھا، اور مختلف مشکوک افراد کی فہرست میں ایک اور بندے کا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ بندہ تھا پیر گھمن شاہ عرف شاہ جی۔ رات شاکر سے ہونے والی گفتگو میں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ شاہ جی سے تفصیلی پوچھ گچھ مفید نتائج پر مبنی ہوگی، لہٰذا آج صبح ہی میں شاہ جی کے آستانے ہی پر پہنچ گیا۔ آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے دوسرے اور آخری حصے میں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو دین پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر ود یور لوڈ ونس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔